जुल्फिकार अली भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान को आईनी दायरे में शामिल नहीं कर सके, तो पीपल्स पार्टी आने वाले वक्त में भी क्या गिलगित बल्तिस्तान को आईनी सूबा बना सकती है? आपको मुकम्मल आईनी शोबा नहीं दिया जा सकता है, ये मुस्लिम है। हाँ। आटे की स्मगलिंग का जो इशू था वो कुछ हल हुआ है और उसमें कौन मुलविस थे, क्या वो सामने लाए जा चुके हैं? वहाँ से गिलगित भी स्मगल होता रहा है, पंजाब भी स्मगल होता रहा है और इसकी सरपरस्ती डायरेक्ट मशीर खुराक खुद कर रहे हैं। इलेक्शन में आपका दावा था कि मैं कंफर्म जीत सकता था, मुझे हराया गया है, तो आपकी हार में पहली वजह क्या उलमाए कराम बने या फिर पीटीआई की जानिब से शम्स लोन को टिकट देना, या ये वजह बनी, या तीसरी कोई और वजह थी जिसकी वजह से आप हार गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, एक और खुसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं ज़िला अस्तूर से इनका ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अली ख़ान रिले साहब आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आज डॉक्टर साहब आपके साथ गिलगित बल्तिस्तान के कुछ अहम इश्यूज़ पर हम डिटेल में बात करेंगे। मेरा पहला सवाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए नया आईनी अबूरी जो सेटअप दे रहे हैं, ये बेहतरीन सेटअप होगा या फिर मुतबादिल कोई और सेटअप होना चाहिए जिससे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के दरीना मसाइल और मुश्किलात और फिर शिनाख्त का जो मसला है वो हल हो सकेगा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द सिपास अल्लाह पाक के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सलाम हो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर, और हम सब पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हों। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ SSTV का, आपका और आपकी टीम का। मसला ये है आकिल भाई कि ये हमारी नस्लों ने, 3 नस्लों ने ये हसरत उनके दिल में रही पाकिस्तान के आईनी शहरी बनने के हवाले से, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि कभी भी उसको किसी हुकूमत ने सीरियस नहीं लिया। हत्ता कि पीपल्स पार्टी मोहतरमा के दौर में, जरदारी साहब के दौर में कोशिश की गई कि गिलगित बल्तिस्तान को कौमी धारे में शामिल किया जाए, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ, मुझे इल्म नहीं हो रहा है कि वो कौन सी रुकावटें थी, कौन सी मुश्किलात थी जिसकी वजह से वो हमारा जो ख्वाब था वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। उस रिश्ते को इफ़ा करने नहीं दिया गया, पनपने नहीं दिया गया, न सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ बल्कि पाकिस्तान के साथ भी हमें जो है वो रिश्ता कायम करने नहीं दिया जा रहा है। दुनिया की वाहिद कौम है जो मिलना चाह रही है और रुकावटें डाली जा रही हैं, जबकि दुनिया की यानी दुनिया में तो होता यह है कि कौमें तहरीकें चलाती हैं अलहदगी के लिए, और हम अलहदगी की भी चला नहीं सकते हैं, इसलिए कि हम पहले से ही अलहदा है। मज़े की बात यह है कि तनाज़ा कश्मीर के फ़रीक की हैसियत से अब ये मौजूदा हुकूमत पे बात कर लेते हैं। इनका जो सोच है या इनके जो वादे वईद हैं, इन्होंने भरमला तौर पर ऐलान किया। इमरान खान साहब ने जनाब अली जितने भी विज़िट किए हैं उसमें हर दफ़ा यही कहा कि जी हम आपको आईनी शोबा दे रहे हैं। अगरचे ये पीपल्स पार्टी का मंशूर था अबूरी आईनी सेटअप के हवाले से, इसलिए कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अंधेर में रखना नहीं चाहती है। अबूरी का लफ्ज़ इस्तेमाल जब कर रही है तो इसका मतलब ये होता है, हालांकि हमारे लोगों की डिमांड है मुकम्मल आईनी शोबा, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी अक्सर जो है पार्टियाँ बग़ैर तहकीक के, बग़ैर सोचे समझे मुकम्मल आईनी शोबा अगर मांगते हैं तो मेरे ख्याल में गलत कर रही हैं। उसकी वजह यह है कि आप तनाज़ा कश्मीर के चौथे फ़रीक हैं, तनाज़ा कश्मीर के फ़रीक की हैसियत से आपको मुकम्मल आईनी शोबा नहीं दिया जा सकता है, ये मुस्लिम है। हाँ। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। हाँ, पाकिस्तान का आइन खुद बरमला कहता है। देखें, अलबत्ता इस दफ़ा जो अभी इन्होंने जो एक हाथ किया है, हाँ। मैं सीधे सीधे यह लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि हाथ करने की कोशिश की जा रही है। वजह यह है कि देखें, अगर आप अबूरी आईनी शोबा दे रहे हैं तो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 1 के अंदर जब तक आप अमेंडमेंट नहीं करते हैं उस वक़्त तक ये सारे के सारी कहानी बेमानी हो जाएगी। ये फिर वही एक मतलब शख्सी मतलब वो ताकत का इस्तेमाल, मतलब ये सेटअप बेहतर नहीं मुमकिन ही नहीं है। बेहतर किस तरीके से कहेंगे कि बल्कि उसका इख्तियारात जो है हमारे कम हो रहे हैं। तो फिर पीपल्स पार्टी के गिलगित बल्तिस्तान के जो सदर हैं अमजद एडवोकेट फिर इसका क्यों साथ दे रहे थे? जब हुकूमत नई बन गई थी उस वक्त हर एहतजाज में आकर, कौम परस्तों के एहतजाज में भी आकर डिफेंड कर रहे थे अमजद एडवोकेट इस सेटअप का। देखें जी,
صرف ہمارے صدر نہیں بلکہ پوری پارٹی پوری گلگت بلتستان ڈیفینڈ کرتی ہے کس بات کو؟ اس بات کو کہ اس کو مطلب تھرو پراپر چینل جناب علی لایا جائے. کون سا چینل؟ چینل سے مراد یہ ہے کہ قومی اسمبلی سے باقاعدہ جناب اس کو بل کی شکل میں لے جانا چاہیے. آرٹیکل نمبر 1 پہ ترمیم کے بعد جی 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 میں یہی کہہ رہا ہوں. پاسبلٹی ہے؟ کیوں نہیں پاسبلٹی ہے؟ ہم نے یہ تعاون اس لیے کیا اگر تھا. آپ آرٹیکل نمبر 1 پہ امینڈمنٹ کر لیتی ہے پاکستان جی. تو اس کے بعد انٹرنیشنل جو موقف ہے وہ کمزور نہیں ہوگا؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں, آپ نے آزاد کشمیر کو دیا, آزاد کشمیر کو دیا. یہ تو یونائٹڈ نیشنز نے باقاعدہ جب ڈیلیگیشن آیا ہے 1947 میں, انہوں نے اس بات کی یعنی یقین دہانی کر کے گئے تھے اور ان کو یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ ان کے لوکل جو ہے نا حکومت ہے, ان کے اپنا سیٹ اپ ہے. دیکھیں یہاں 2-3 چیزیں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. ہم سیدھی بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ پاکستان کے لیے کوئی مشکل کھڑی کرنا نہیں چاہتے. بہت مخلص ہے, شاید اتنے مخلص قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وہ ممبران نہیں ہوں گے جتنے مخلص پاکستان کے ساتھ گلگت بلتستان کے بے آئین لوگ ہیں. پھر کون سا سیٹ اپ ملنا چاہیے؟ دیکھیں یہاں پر 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کی بات کرتے ہیں تو یونائٹڈ نیشن کے مشن نے جو دیا تھا, جو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ بھائی ان کی لوکل اتھارٹی قائم کرے, ایک تو یہ بن سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر طرز کا سیٹ اپ جو 1947 کے بعد جو ان کو دیا گیا ہے آئین میں امینڈمنٹ کر کے. دیکھیں ہم اگر کوئی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں, ہم علاقے کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی وہ اختیار ملے کہ ہم کوئی چیز امینڈمنٹ کر لیں اس اسمبلی کے تھرو, تو تاکہ اس پر کوئی قدغن نہ لگا سکے. ابھی مثال کے طور پر میں آپ کو گزارش کروں گا, جیسے آپ نے ہمارے صدر کی بات کی, صدر نے پورے فراخ دلی کے ساتھ, پوری دیانتداری کے ساتھ, پورے خلوص اور محبت کے ساتھ گلگت بلتستان کے چاہت کے ساتھ اس اس کو قرارداد کو سپورٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, متفقہ طور پر یہ میرے خیال میں یہ شاید اپنی نوعیت کی پہلی قرارداد ہی ہو سکتی ہے جس کو حکومت اور اپوزیشن نے مل کر, بلکہ پورے گلگت بلتستان نے مل کر اس کو پاس کیا ہے. اب اس کو یہاں لا کر بلڈوز کرنے کا جواز کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس اسمبلی کی وقت ختم کر رہے, آپ خود ختم کر رہے ہیں. آپ کی 2/3 سے اکثر جس طریقے سے بھی بنائی آپ نے, چھین کر لے کے گئے, خرید کر لے کے گئے, ضمیروں کا سودا کیا, اس کے باوجود بھی اگر اس اسمبلی نے ایک بل پاس کیا ہے, ایک قرارداد پاس کی ہے, تو وہ ہماری آواز تھی, وہ گلگت بلتستان کی آواز تھی. اور یہاں لا کر آپ بلڈوز کر رہے ہیں جناب علی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کابینہ جو ہے یا کشمیر افیئرز جو ہے وہ کیا ہماری نمائندگی کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے نمائندے ہیں, ہمارے الیکٹڈ ہیں؟ نہیں ہے. تو اب اس کا مطلب بلتستان کے لیے آپ سمجھتے ہیں کشمیر طرز کا سیٹ اپ ملنا چاہیے؟ دیکھیں میری ذاتی رائے یہ ہے, میری ذاتی رائے یہ ہے, ہماری پارٹی کا جو موقف ہے, پیپلز پارٹی کا موقف ہے, عبوری آئینی سیٹ اپ, عبوری آئینی صوبے کی بات کی ہے, اور یہ پہلے سے کر رہے ہیں. یہ کوئی فرق اگر دیکھا جائے تو گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کو جتنی عزت ملی, محبت ملی, ذوالفقار علی بھٹو ہو یا پھر اس وقت بینظیر بھٹو ہو, لوگوں نے بہت چاہا, بہت محبت دی, لیکن اس کے باوجود بھی ذوالفقار علی بھٹو نے گلگت بلتستان کو آئینی دائرے میں شامل نہیں کر سکے. تو اگر ذوالفقار علی بھٹو جس نے آئین کو بنایا اس نے شامل نہیں کر سکا, تو پیپلز پارٹی آنے والے وقت میں بھی کیا گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنا سکتی ہے دیکھیں یا پھر کشمیر طرز کا سیٹ دے سکتی ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے جب یہ کہا گیا کہ بھائی ہمیں صوبہ بنا دو, تو ذوالفقار علی بھٹو نے قوم کو اندھیرے میں نہیں رکھا تھا. انہوں نے سیدھے الفاظ میں یہ کہا تھا کہ تاریخ صوبہ بناتی ہے, میں نہیں بناتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کی وجوہات تھی. اب آ جائیں جناب علی, اگر پیپلز پارٹی کو موقع ملتا ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ جناب علی اگر 2/3 اکثریت ملتی ہے, نہیں بھی ملتی ہے, اگر کولیشن گورنمنٹ بھی بنتی ہے, تب بھی انشاءاللہ تعالی یہ عبوری سیٹ اپ جو ہے, عبوری آئینی سیٹ اپ جو ہے, یہ پیپلز پارٹی ہی دے سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, وہ سیٹ اپ تو بھی تحریک انصاف بھی دے دے گی. نہیں, تحریک کام ہو رہا ہے اس پہ, تمام قومی ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں, وہ سیٹ اپ تو یہ بھی دے دے گی. دیکھیں نا اس میں فرق کیا ملے گا؟ وہی لالی پاپ, وہی گلگت بلتستان کے لوگوں کو اختیارات, بڑا فرق ہوگا جی, بڑا فرق ہوگا. فرق یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی اگر عبوری آئینی صوبہ دے گی تو امینڈمنٹ کے بعد دے گی. نمبر 1 میں لازمی سی بات ہے, لازمی. اس کے بغیر ہم پیپلز پارٹی کے اندر بھی رجسٹر کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ جی پیپلز پارٹی میں کوئی جنت کے سرٹیفکیٹ کے لیے ہم نہیں گئے. ہم تو دیکھیں, میں نے ذاتی طور پہ پیپلز پارٹی جوائن کرنا اس لیے کیا تھا کہ یہاں بولنے کی آزادی ہے. یہاں پر یہ چیئرمین کو سامنے بٹھا کر ہم جس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں, یہ آمروں کا تصور بھی نہیں ہے. آپ کل کی بات ہے کہ جناب علی پرویز کھٹک صاحب نے ایک بات ہی کہی تھی, آپ کا عمران خان صاحب اٹھ کے چلے گئے. ایسا ہمارا چیئرمین نہیں کر سکتا. اچھا, آپ کا کہنا یہ ہے کہ ذاتی آپ کی رائے یہ ہے کہ کشمیر طرز کا سیٹ اپ ملنا چاہیے, لیکن آپ کی پارٹی چاہ رہی ہے کہ ان کی حکومت جب آئے گی تو بھی آئینی عبوری سیٹ اپ
ملے گا گلگت بلتستان کے؟ دیکھیں یہ پارٹی کا منشور ہے، پارٹی کا منشور کے اندر جی پارٹی کا منشور کے اندر حق ملکیت ہے، حق حاکمیت ہے۔ اب حق ملکیت جس طریقے سے ہمارا بل ٹیبل کیا تھا، حکومتی بینچ نے اس کو جلا والے کیا ڈیفیوز کیا، ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے حق حکمرانی کا جو نعرہ ہے وہ مسلمہ اصولوں کے مطابق ہوگا، لا محالہ اس کو آئینی طور پر تحفظ حاصل ہوگا، ایسا نہیں کہ زبانی طور پر کوئی۔ اچھا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ بھی آپ کے اپنے حلقے کا ہے، وزیر خوراک بھی اپنے حلقے کا ہے، آپ کا استور کا ہے، تو کیا استور ڈسٹرکٹ کے جو ایشوز تھے، ہیلتھ، ایجوکیشن، پھر کلائمیٹ چینج کے ایشوز، روڈ انفراسٹرکچر کے جو مسائل تھے، مسائل کچھ کم ہوئے؟ یہ 1.5 سال گزر چکا ہے اس حکومت کا۔ دکھ ہے اسی بات کا کہ ہم محسوس کر رہے تھے کہ حکومت استور کو ملی، صرف وزارت اعلیٰ نہیں، حکومت ملی، ہمیں شاید معاشرے میں عزت ملے گی، گلگت بلتستان لیول پر ہمیں عزت ملے گی۔ ابھی تو ہمارا آٹا چوری ہو گیا، ہم تو اس کے پیچھے لگے ہوئے، ہمارا گندم چوری ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو انہوں نے دعوے کیے تھے وفاق سے لے کر گلگت بلتستان تک، میرا چیلنج ہے کہ ایک بھی دعویٰ جو ہے نا وہ کر دیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں عاقل صاحب، جو دعوے کرتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں وہ دعوے نہیں کرتے۔ جب سے یہ آئے ہیں آج یہ مطلب سال سے زیادہ ہو گیا، ہاسپٹل کی جو حالت تھی ناگفتہ بے سیم کنڈیشن میں ہے، ٹھیک۔ روڈ کا یہ بتایا گیا کہ جناب استور ہم ایکسپریس وے بنا رہے ہیں، پہلے اعلان یہ تھا، بالکل، اب وہ ویلی روڈ پر آ گیا ہے، اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کس ویلی کی طرف لے کے جائیں گے۔ اور یہ روڈ جو ہے نا دیکھیں پہلے بھی 2 دفعہ بنا ہے، ہمارے دور میں بھی بن گیا تھا، وہ مسلم لیگ نون کے دور میں بھی بن گیا، بالکل جی، مشرف صاحب کے دور میں بھی بن گیا تھا، مسلم لیگ نون کے دور میں بھی بن گیا تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب تک اس کو مسلمہ اصولوں کے تحت نہ کریں، ایک دوسری بات یہ ہے کہ NHA جیسے ادارے کو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ NHA کو ہی دے دیں، اس ٹائپ کے کسی ادارے کو جب تک آپ نہیں دے دیں گے ہم قطعی طور پہ کامیاب نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے NHA روڈ بناتی ہے تو اس کی مینٹیننس اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے لیے کسی کو درخواست دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس کے لیے کوئی PC1 بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ان کی تھرو آؤٹ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب تک روڈ ان کے پاس ہے اس کو مینٹین رکھے۔ استور کا جو ہیڈ کوارٹر ہے استور میں، جو خاص کر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جو ایشو رہتا تھا، پھر سڑکیں خستہ حال ہوتی تھی، اس میں کچھ بہتری آئی ہے؟ نہیں، ایک اینچ جو ہے نا روڈ نہیں بنا ہے۔ بجلی جو ہے میرے ٹینیور میں کم از کم لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، اب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، چاہے 1 گھنٹہ ہو رہی ہے، 2 گھنٹہ ہو رہی ہے یا 4 گھنٹہ ہو رہی ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ آٹے کی اسمگلنگ کا جو ایشو تھا وہ کچھ حل ہوا ہے، اور اس میں کون ملوث تھے؟ کیا وہ سامان لائے جا چکے ہیں؟ دیکھیں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے جناب، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، ہم کسی کی ذات پر اٹیک کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ابھی جو احتجاج ہوا آپ نے دیکھا بھی ہوگا، برف باری ہو رہی تھی، ہم روڈ پر تھے تو کوئی ہمارے گھر پہ ڈاکہ نہیں پڑا تھا، بلکہ یہ بھٹو صاحب کے دی ہوئی سبسڈی جو گندم کے تھا اس پر ڈاکہ پڑ گیا تھا، اور اس ڈاکے میں کوئی منشی ملوث نہیں تھا۔ میں سیدھی بات کروں گا، جب تک کہ سربراہ جو ہے اس میں انوالو نہ ہو۔ 8واں ٹرک جو ہے نا پکڑا گیا، 8واں لاسٹ جو ہے وہ ٹرک پکڑا گیا، جو 2000 بوری آپ دے دیں گے تو 1500 فائن آٹا بنتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جناب علی وہ پنجاب کا تھیلا وہاں کیسے پہنچا چھاپ لگ کر، پھر اوپر سے جناب علی وہ صرف پنجاب نہیں جناب، وہاں سے گلگت بھی اسمگل ہوتا رہا ہے، پنجاب بھی اسمگل ہوتا رہا ہے، اور اس کی سرپرستی ڈائریکٹ مشیر خوراک خود کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مل والے نے چوری کی ہے تو اس پہ FIR کٹوا لیں گے، یعنی 36,000 بوری۔ اب انہوں نے دعویٰ یہ کیا تھا، مشیر خوراک نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بھائی 15 لاکھ بوری تھی، ہم نے اس کو بڑھا کر انہانس کر کے 16 لاکھ کر دیا۔ اب 15 لاکھ میں سے بھی 20,000 بوری منتھلی کٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، 16 لاکھ نہیں بلکہ 15 لاکھ میں بھی سے بھی 20، اور اس کے علاوہ یہ جو 36,000 بوریوں اس وقت جو ہے گبن ہو گئی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک انت ہے جی۔ اچھا میرا آخری سوال آپ سے الیکشن کے حوالے سے ہوگا کہ الیکشن میں آپ کا دعویٰ تھا کہ میں کنفرم جیت سکتا تھا، اور آج بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میری جیت تھی، مجھے ہرایا گیا ہے، تو آپ کی ہار میں پہلی وجہ کیا علماء کرام بنے، یا پھر PTI کی جانب سے شمس لون کو ٹکٹ دینا، یا یہ وجہ بنی، یا تیسری کوئی اور وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ ہار گئے یا آپ کو ہروایا گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی میں
پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں ہارا نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا. ہرایا اس لیے گیا. کہ امام حسین کا ایک قول ہے کہ ہر انسان کو زندگی میں ایک دفعہ اپنے ضمیر کی عدالت کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے, اور وہ جو فیصلہ کرتی ہے دنیا کی عدالتیں نہیں کر سکتی ہے. اور میرا ضمیر مطمئن ہے, میرے ساتھ کھڑے جو لوگ ہیں ان کا ضمیر مطمئن ہے, وہ رات کو سکون سے سوتے ہیں. جنہوں نے ووٹ پول کیا ہے پی ٹی آئی کو وہ گالیاں دیتے ہیں, یہ بڑا فرق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی ان کے پاس حکومت بھی تھی, ان کے پاس طاقت بھی تھی, انہوں نے جو ہے پیسہ کھول کے رکھ دیا تھا, اور یعنی بہت سارے جو ہے کوارٹرز جو ہے اس پر کام کر رہے تھے, یہ چھین کے لے کے گئے. میں اس دن بھی اسپیچ میں اپنے بتا رہا تھا. کون بنے دیکھیں شمس لون کو ٹکٹ دینا پی ٹی آئی کا, یا پھر علماء کرام؟ نہیں, ہم یہ ہمارا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شمس لون کو ٹکٹ ملے اور وہ جیت جائے, ممکن ہی نہیں تھا. لیکن وہ چھینا گیا ہے, منہ سے نوالا چھینا گیا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, دیکھیں نا, یہ حکومت ان کے پاس ڈالر انہوں نے لگائے. ہاں علماء نے بھی کردار ادا کیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن آج وہ پچھتا رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ان کا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا, میں یہ پورے ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. بات یہ ہے عاقل بھائی کہ آج تک جیتنے والے نے 4000 پلس ووٹ نہیں لیے ہیں, ہم 4000 پلس ووٹ لے کر ہار گئے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہم ہارے نہیں ہیں, ہمیں ہرایا گیا ہے. یہ بڑا فرق ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو مجھے پورا یقین ہے اللہ کی ذات پر, اپنے عوام پر, اپنے چاہنے والوں پر, کہ کسی کی جرت نہیں ہو سکتی ہے کہ جناب والی ہمیں کوئی شکست دے دے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمارے پروگرام کے لیے, ہم آپ کے مشکور ہیں. اور ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر مظفر علی خان ریلے صاحب, اور آج ہم نے ان سے ڈیٹیل گلگت بلتستان اور پھر استور کے ایشوز کے حوالے سے ڈیٹیل بات کی. اور انشاءاللہ ایک اور خصوصی پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.